नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की मुख्तसर गुफ्तगू में जो आपसे बात करनी है, मेरे पास एक सवाल आया कि मज़ारात औलिया अल्लाह अलैहिमुर रहमा, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं जो कुछ इन मज़ारात पर आजकल हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अल्लाह वालों की बड़ी शान है। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, इनका बहुत मकाम बुलंद वाला है। जो अल्लाह का दोस्त है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसका मकाम कितना बुलंद होगा, जिनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। जो आयत मैंने पढ़ी, इस पर तफसील से अलग से मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इतना ज़हन में रख लें कि जिस मकाम को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए वो बाबरकत हो जाता है। जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जहाँ हज़रत मरियम बैठा करती थी सलामुल्लाह अलैहा, उस मकाम पर गए तो वो बाबरकत मकाम हुआ। कुरान की रोशनी में वहाँ खड़े होकर दुआ की। इस तरह दीगर कुरान से दीगर आयात भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन आज की जो मुख्तसर सी गुफ्तगू है, मज़ारात औलिया अल्लाह पर होने वाली खराफात, मैंने इस बार तफसील से लिखा भी था और इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी फतावाजात मौजूद हैं। दीगर उलमाए अहले सुन्नत के इसकी तरदीद भी करते रहते हैं। मज़ारात पर मेरी समझ के मुताबिक जो इस वक्त जो कुछ गंद हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना, सबसे बड़ा हाथ वो दरबारों के मुजावर हैं और मज़ारात के वो जोहला गद्दी नशीन हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, इल्म हासिल नहीं किया, शरीयत से वाकिफ़ नहीं हैं और अपने बुज़ुर्गों की विरासत को उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, मगर उनकी कब्रों के सौदागर बन गए, उनकी कब्रों को बेचकर उनकी कब्रों की कमाई खा रहे हैं। अगरचे ये मेरे अल्फाज कुछ लोगों को बुरे लगेंगे, लेकिन जो कुछ हम अपने माशरे में देख रहे हैं, जिस तरीके से सजादगान बाज जो है ना चलते हुए इस तरह आते हैं जिस तरह के दुनिया के सबसे बड़े फिरौन वो हों, यानी उनका इस तरह तकब्बुर होता है, इस तरह अनानियत होती है, इस तरह गुरूर होता है। ये सब जिहालत की वजह है। इसलिए कि औलिया अल्लाह में तकब्बुर नहीं हुआ करता, अल्लाह वालों में फिरौनियत नहीं हुआ करती। अल्लाह वाले जो होते हैं उनके अंदर आजिज़ी होती है, उनके अंदर इनकिसारी होती है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगियां, हमारे जितने भी औलिया इकराम हैं अलैहिमुर रहमा, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ लें तो उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगियां दीन इस्लाम की नशर व इशात में वक्फ कर दी। उन्होंने तो बेहयाई के खिलाफ, उन्होंने फहाशी के खिलाफ, उन्होंने उरियानियत के खिलाफ, उन्होंने डांसों के खिलाफ, उन्होंने नाच गानों के खिलाफ, उन्होंने तो इसके खिलाफ अपनी अमली जिंदगी गुजारी है और जिद्दोजहद की है। मुझे कोई एक अल्लाह का वली कामिल कोई भी दिखा दे जिसने आज तक कहा हो कि मेले ठेले करो, जिसने कहा हो कि नाच गाने करो, जिसने कहा हो कि सर्कस लगवाओ, जिसने कहा हो कि रंडियां नचवाओ, जिसने कहा को कुत्ते लड़वाओ, जिसने कहा हो कि रीछ लड़वाओ, रीछ और कुत्तों की कुश्तियां करवाओ, जिसने कहा हो इस तरह मर्द औरतों को का इख्तलात करो और उनके मेले सजाकर उनके ठेके लो। ये जो मज़ारात पर जो कुछ हो रहा है, ये मेले जहां लगते हैं, ये जो खराफात बकी जाती हैं, जहां भंग के दौर भी चलते हैं, जहां चर्च के दौर भी चलते हैं, जहां सर्कस भी लग जाते हैं, जहां मेले ठेले भी लग जाते हैं मज़ारात के पर उर्स के नाम पर, जबकि औलिया अल्लाह का उर्स, इस पर मैं अलग से गुफ्तगू करूंगा कि उर्स किसे कहते हैं, लेकिन उर्स एक पाकीज़ा लफ्ज़ था। उर्स वो जो यौम मनाया जाता था, उसका एक मकसद था कि औलिया कराम अलैहिमुर रहमा उनकी जिंदगियों का पैगाम दिया जाए। आज सजादगान अक्सरियत आप देख लें, इल्ला माशाअल्लाह, आप उनको देख लें, आप उनके चेहरों को देखें, क्या सुन्नत के मुताबिक है? उनकी जिंदगी को देखें, क्या अपने जिस मज़ार के सजादा नशीन हैं उस साहिब मज़ार की जिंदगी के मुताबिक उनकी जिंदगियां हैं? क्या उन सजादगान को अगर आप देखें, क्या वो जो औलिया अल्लाह हैं जिनके मज़ार की वो कमाई खा रहे हैं, मैं कमाई कहूँगा ना, मज़ार की कमाई खा रहे हैं, तो ज़रा पूछें कि उस साहिब मज़ार ने भी इस तरह कमाई खाई थी, किसी की कमाई खाई थी? या उसकी तालीमात में से कुछ दिखा दें कि उनकी तालीमात में ऐसा हो कि रऊनत करनी है, तकब्बुर करना है, गुरूर करना है और मेरे ठेले जो लगते हैं, आप अंदाजा करें, इससे मैं खुद चशमदीद गवाह हूं इनका। मैंने बहुत सारी ऐसे मज़ारात देखे हैं, ऐसी दरबारें देखी हैं जहां उन मेले ठेलों के ठेके होते हैं।
ان کی بولیاں لگتی، کتے لڑانے والے جو جہاں کتے لڑائیں گے ان کی بولی الگ ہوتی ہے، ریچھ کتے لڑیں گے وہ الگ ہوں گے، سرکش لگے گا وہ الگ ہوں گے، لکیرانی سرکش لگے گا وہ الگ پیسے ہوں گے۔ اور اس طرح جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں اور پھر وہاں مرد عورت آ رہے ہیں وہاں ان کے لگت، یہ خلاف اسلام چیزیں ہیں، اسلام میں ان کی کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض سجدے کیے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ کس شریعت کے اندر ہے؟ یاد رکھیں اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ حرام ہے۔ کچھ قدم بوسی کے نام پر سجدے کروا رہے ہیں، کچھ اپنے سامنے ماتھے ٹکوا رہے ہیں، اور کچھ تو بالکل ہی سجدے کروا رہے ہیں اپنے سامنے۔ وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، کیا تم شریعت یوسفیہ پر ہو؟ کیا ان کی شریعت پر ہو یا شریعت محمدیہ پر چلو گے؟ تم جو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی شریعت پر چلو گے؟ اسلام کے اندر اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ مزار پر جائیے، مزارات سے فیض ملتا ہے۔ یہاں ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانان اہل سنت سے، اہل اسلام سے، خدا را ان موجودہ سجادگان کو دیکھ کر اور جو کچھ مزارات پر انہوں نے کنجروں کے میلے لگوائے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا میلے ٹھیلے لگوائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر اولیاء اللہ علیہم الرحمہ سے بدظن نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ نہ کہیں، ان چیزوں کو ضرور برا کہیں، ان چیزوں کو روکیں، مگر اولیاء اللہ سے بدنام نہ ہوں۔ اولیاء اللہ بڑی مقدس شخصیات ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دی ہیں۔ تو آپ مزارات پر جائیں تو مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ فقیر بھی جاتا ہے، اکثر اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے مزارات پر جاتا ہے، لیکن میں کسی سجادہ نشین کو ملتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اکثر کو داڑھی کترے ہوئے ہیں، داڑھی منڈے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں، پیر کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی نوکر، ان کی غلام ہے۔ تقوی کا نام نہیں ہے، شریعت پہ اوپر عمل کا نام نہیں ہے۔ جن کی کمائی وہ کھا رہے ہیں، جن کے وہ سجادہ نشین ہیں، ان کی تعلیمات پر خود عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے ان کے یہ سجادے بن جاتے ہیں؟ تو میری عوام الناس سے اپیل یہ، خدا را جب آپ مزارات پر جائیں تو کوشش کریں اپنا ایمان بچائیے، دعا کیجئے، فاتحہ پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر، اور دوسری جو ان کی کتاب احکام شریعت جمع کی گئی، کسی نے جمع کی اور ان کی طرف نسبت ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور دیگر ہمارے علماء اہل سنت نے بھی اس کے اوپر لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مزار پر جاؤ تو چند قدم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھو اور سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کلام اللہ پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو، ان کی روح مبارکہ کو اصالہ ثواب کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، یا اللہ یہ تیرا صالح بندہ ہے، اس کے درجات کو بلند فرما، اور اس کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے صدقے میری فلاں مشکل آسان فرما۔ اور صاحب مزار کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں مسئلہ آسان فرما دے۔ یہ ہے بہترین طریقہ، اور وہیں سے ہو کر واپس لوٹ آئیں اور کوشش کریں۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات اگر کوئی چوم لیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن علماء کرام نے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، دیگر علماء اہل سنت علیہم الرحمہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے، آپ جا کر وہاں بوسے لیتے رہیں، وہاں ہاتھ لگاتے رہیں۔ ادب کریں، احترام کریں، جیسے ان کی زندگی میں آپ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مزارات پر جو نذرانے دیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے نذرانے کدھر جاتے ہیں؟ اتنے باکس بھر دیتے ہیں آپ، مثلا داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ میں اکثر جاتا ہوں، اس طرح دیگر مزارات پر بابا فرید رحمۃ اللہ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ، دیگر مزارات کے اوپر میں اکثر جاتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں لاکھوں روپے روزانہ کے نکل آتے ہیں یہ لوگ، جو ڈال کر آتے ہیں بکسوں کے اندر۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے پیسے جا کدھر رہے ہیں؟ اکثر تو وہ گننے والے جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے نکال لیتے ہیں اور وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، پھر محکمہ اوقاف لوگ کر لے جاتا ہے، اس کے اوپر عیاشیاں اڑا جاتی ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ عیاشیاں اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی خدا را، ان باکسوں کو بھرنے کی بجائے آپ انہی بزرگوں کے نام پر جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا، لے کر اسے خیرات کیجئے، انہی کے نام پر اصالہ ثواب کر دیے، اپنے ہاتھ سے کیجئے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے مزارات کے اوپر جو غلاف ڈالتے ہیں، چادر ڈالنا، غلاف چڑھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت نے، ائمہ اہل سنت نے لکھا، میں نے جو تفصیل پڑھی ہوئی ہے، یہ سارے فتاوی جات میرے پاس موجود رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں فتاوی رضویہ ہے، فتاوی نوریہ ہے، فتاوی قاضی خانہ ہے، فتاوی شامی ہے، اور پھر فتاوی دیداریہ ہے، فتاوی تاج الشریعہ ہے، دیگر فتاوی جات ہیں۔ ان سب کو آپ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی روشنی میں جو بات کی کہ اللہ کے ولی کی ایک عظمت ہوتی ہے، اگر آپ چادر چڑھا دیتے ہیں اس کی قبر کے اوپر تو دوسروں سے اس کی ذرا پہچان الگ ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی مزار ہے۔ لیکن اس کے اوپر غلاف پہ غلاف چڑھا جانے، غلاف پہ غلاف چڑھائے جا رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ جو پہلا غلاف آپ نے چڑھا اگر وہ پرانا ہو جائے، وہ پھٹ جائے، وہ سیدھا ہو جائے تو پھر اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو چادروں کا کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ کن کی طرف سے؟ مجاوروں کی طرف سے، سجادگان کی طرف سے، اور اندھے مریدوں کی طرف سے۔ جتنے بھی آپ چادریں لے جاتے ہیں، ڈالتے ہیں، ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے کھینچتے ہیں، دکان پر جا کر بک جاتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے اتارتے ہیں اور جا کر ادھر بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ چادر جو آپ اللہ کے ولی کے مزار پر ایسے ڈالنا چاہتے ہیں، اتنے چادریں پڑی ہوئی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس قیمت کی ایک چادر لیجئے، دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ، مولا اس صدقے کا جو میں کر رہا ہوں، خیرات کا جو کر رہا ہوں، یہ فلاں اللہ کے ولی کو ثواب پہنچے۔ وہ چادر کسی اس بہن کو دے دیجئے، اس بیٹی کو دے دیجئے جس کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے، یا اسی قیمت کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کسی غریب کو دے دیجئے اور وہ ثواب اس اللہ کے ولی کے نام پر کر دیجئے، تاکہ اللہ کے ولی کی روح بھی خوش ہو جائے اور آپ کا دیا ہوا جو صدقہ ہے، جو عطیہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مزارات کے اوپر یہ جو خرافات جاری ہیں ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر جہلا جو سجادگان ہیں، مجاورین ہیں، کھانے پینے والے، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے نہ صرف ظاہری جہالت پھیلائی، شریعت کے خلاف بغاوت کی ہے، بلکہ عقائد اہل سنت سے بھی یہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عقائد اہل سنت سے ہٹتے جا رہے ہیں تو خود تو جاہل ہیں، اور پھر رافضیت کو اپنا رہے ہیں، خارجیت، ناسبیت ان کے اندر گھسی چلی آ رہی۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اہل سنت کے اوپر اگر ہم قائم رہے، ان عقائد و نظریات کے اوپر، تو یہ ہمارے عللے تللے نہیں چلیں گے، ہمارے یہ جو چونچلے ہیں یہ نہیں چلیں گے، اس لیے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے، عقیدہ اہل سنت تو یہ کہتا ہے کہ یہاں میلے ٹھیلے نہیں ہوں گے، یہاں اس طرح کی غلط چیزیں نہیں ہوں گی، اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخر میں پھر اپیل ہے آپ تمام دوستوں سے، مختصر سی میں نے گفتگو کی صرف اس وجہ سے کہ سوال بڑا اہم تھا، اور مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ سے گزارش ہے، اہل اسلام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ان خرافات کو دیکھ کر، ان جاہل گدی نشینوں کو دیکھ کر، ان جاہل مجاوروں کو دیکھ کر آپ اللہ کے ولی سے بدظن نہ ہوں، ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ الفاظ نہ کہیں۔ ان کو دیکھ کر، ان سرفروں کو دیکھ کر، ان غلط لوگوں کو، غلیظ لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو دیکھ کر آپ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کا ادب اگر کتے نے کیا، قرآن گواہ ہے، اصحاب کہف کا کتا، تو اللہ رب العزت اسے انسانی لباس پہنا کر جنت میں بھیجے گا۔ اللہ کے ولیوں کا احترام کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔